बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज ख़वातीन का आलमी दिन था और इस हवाले से भी एक रिपोर्ट आ गई है पाकिस्तान को लेकर के, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि कोई एक ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान की बेहतरी हुई हो गुज़िश्ता चंद सालों में। जब से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है और जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला है, तो इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए हर शोबे को इन्होंने पीस दिया है। ताजिर हैं वो इमरान खान के साथ थे, उनको पीस कर रख दिया। इंडस्ट्री बहुत बूम पकड़ रही थी, उसको दबा करके रख दिया। जो सियासतदान या सियासी जमातें इमरान खान के साथ खड़ी हुई, इनको पीस कर रख दिया। जो सहाफ़ी इमरान खान साहब के नुक्ता नज़र को बयान करते थे, उनको पीस कर रख दिया। मीडिया को इन्होंने तबाह कर दिया, अदलिया को इन्होंने तबाह कर दिया, पार्लियामेंट को इन्होंने तबाह कर दिया। ख़वातीन जो हैं उनके एहतराम के अंदर या ख़वातीन की इज्जत के अंदर जिस किस्म की इन्होंने हरकत की हैं गुज़िश्ता 3 साल में, इस शोबे में भी या इस मैदान में भी पाकिस्तान को गिरावट का शिकार कर दिया। अब ये मैं रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान की हालत यहाँ पे क्या है। आलमी इक़्तिसादी फोरम WEF की रिपोर्ट में पाकिस्तान को सनफी मसावात के मामले में सूडान के बाद दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क करार दे दिया गया। यानी दुनिया में एक ही मुल्क है जहां की औरतों की हालत पाकिस्तान से बुरी है। पूरे एशिया के अंदर कोई एक मुल्क नहीं है जहां पे खवातीन की हालत पाकिस्तान, यानी अफगानिस्तान में भी खवातीन की हालत पाकिस्तान से बेहतर है। यानी हैरत नहीं हो रही आपको ये पढ़ते हुए सुनते हुए? यानी अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, ये वो मुल्क है जिन पे आर्मी चीफ हमें डराते हैं कि अगर ये ना होता तो जनाब वो ये इन मुल्कों जैसा पाकिस्तान का हाल हो जाता। मौलवी भी हमें डराते हैं इन मुल्कों का नाम लेकर। कई सियासतदान भी अभी कुछ दानिश्वर बने हुए हैं, लाल टोपी वाला, वो भी इन्हीं मुल्कों का नाम ले लेकर हमें डराता है। तो वहां पे खवातीन को सनफी मसावात में वो बेहतर है। और पूरी दुनिया के अंदर जनाब 146 ममालिक हैं और 146 ममालिक में से पाकिस्तान को 145वें ममालिक पे रखा गया है, नंबर पे रखा गया है। इस फहरिस्त में सिर्फ अफ्रीकी मुल्क सूडान पाकिस्तान से पीछे है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में मुलाजमतों उजरत की अदायगी और हर तरह की जो है सनफी तफरीक की वाज़ेह खलीज है एक पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में खवातीन मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकती। फिर खवातीन के साथ जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान के अंदर हुई वो भी एक पूरा एक चैप्टर है। और जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हमने देखा खवातीन को सड़कों के ऊपर उन्होंने घसीटा। अभी आज के दिन मैंने आपसे कहा था ना कि स्टेटमेंट देंगे सारे, तो स्टेटमेंट तो सारों ने दिए हैं। बिलावल का स्टेटमेंट है कि हर औरत की आवाज़ सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए। लेकिन क्या वाकई बिलावल की सिंध पुलिस ने खवातीन को सड़कों पर एक दफ़ा नहीं कई मरतबा घसीटा है और उसके मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे हैं। जो कुछ बिलावल की सिंध पुलिस ने सिंध की खवातीन के साथ किया उसकी तो मिसाल कहीं और मिलती ही नहीं है। फिर जो पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खास तौर पे पंजाब में जो औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत हुई उसकी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है। और बिलावल पार्टनर है इस क्राइम के अंदर, बिलावल शामिल है इसके अंदर, वो अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता। अब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं जी पीका का ऑर्डिनेंस गलत आ गया, भाई नहीं करने थे उसके ऊपर दस्तखत। आपके वालिद ग्रामी ने वहां वो सदारती महल में बैठ के उसके ऊपर दस्तखत किए, जाके अपने बाप से पूछोगे क्यों किया इसको। खुद वहां पे वोट दे दिया असेंबली के अंदर, उसके बाद वालिद से साइन करवा दिया और कह रहे हैं गलत काम हो गया। तो ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, टस्वे बहाते हैं, ये एक्चुअली फ्रॉडी हैं। सबसे बड़ी फ्रॉड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है। वो इसलिए कि जमहूरियत के दावे करके जमहूरियत की नफी करते हैं और लोगों के ऊपर बर्बरियत करते हैं। औरतों की आवाज सुनी जाए, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, तो जाके सुन लो वहां पे मारंग बलोच की आवाज। उनके साथ जो हजारों खवातीन है जो सड़कों के ऊपर दरबदर हैं, जो अपने प्यारों को तलाश कर रही है, जो कह रही है उनकी लाश ही दे दो, तो जाके उनकी आवाज सुन लो, उन खवातीन की आवाज सुन लो। किसने तुम्हें मना किया है? तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हैं। हालांकि इनकी वालिदा जो है वो एक सियासतदान थी और उन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी अपनी जिंदगी में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इन्होंने आज भी यास्मीन राशिद साहिबा को जेल में रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो 3 दफा का वजीर आजम जो है उसको शिकस्त क्यों दी यास्मीन राशिद साहिबा ने। मुझे ये पता चला कि जब मैं अगवा था तो मेरे अगवा के दौरान बीच में यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया गया था किसी एक मौके पर। ये मुझे तो, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया जानता ही नहीं था, तो मुझे भी ये थोड़ा सा पहले किसी ने बताया कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया गया था, फिर दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे, क्योंकि वो नवाज शरीफ का हल्का, उसने वहां से इलेक्शन लड़ना होता है। तो वो यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ इतना डरता है कि वो उनका सामना ही नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि जब तक मैं हूं ना, ये खातून को आप जेल के अंदर रखें। ऐसा बुज़दिल लीडर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि एक खातून, वो भी कैंसर की पेशेंट, जिन्होंने नाकों चने चबवाए हैं, 3 दफा के वजीर आजम को बार बार इलेक्शन हराया है। अब नवाज शरीफ जो है वो उस खातून से इस तरह से बदला ले रहा है कि इसको जेल के अंदर रखो, ये बाहर आएगी तो मुझे एक्सपोज करेगी, डरता है उससे। अब निज़ाम की सूरत हाल ये है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे चेयरमैन सेनेट ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के। एक ओन अब्बास बप्पी के जारी किए थे जिन्होंने घर से गिरफ्तार किया गया था एक दिन पहले, और एक उन्होंने जारी किए थे एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो ये मुझे पहले से ही पता था कि ओन अब्बास बप्पी साहब को आने दिया जाएगा और एजाज चौधरी साहब को नहीं आने दिया जाएगा। वजह यह है कि ओन अब्बास बप्पी साहब को अभी गिरफ्तार किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। वजह यह है कि वो पंजाब हुकूमत को जनूबी पंजाब में एक्सपोज कर रहे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं जिससे पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जबकि एजाज चौधरी साहब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिद है
کہ تم ہمارے نیریٹو کے اوپر آؤ اور ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ, اور انہوں نے کھڑے ہونے سے وہاں پہ انکار کر دیا اور وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یا اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی. تو اعجاز چودھری صاحب کا معاملہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, تو وہاں پہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے بھی پر جلتے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا. اعجاز چودھری صاحب کو تو نہیں لایا گیا, عمر عباس بپی صاحب کو لایا گیا. انہوں نے بتایا جی انہیں کیسے گرفتار کیا گیا, کیسے انہیں منہ کے اوپر جو ہے بورا چڑھا کے انہیں گھماتے رہے 2 گھنٹے, پھر عدالت میں پیش کر دیا. تو جج نے پوچھا جناب آپ بتائیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے پہلے یہ بتائیں میں ہوں کدھر اور یہ کیا چل رہا ہے. تو پھر انہیں پتا چلا کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا, کس چکر میں کیا گیا, کیا ان پہ مقدمہ ڈالا گیا. بہرحال عمر عباس بپی صاحب کہتے ہیں جی میں عمران خان کے ساتھ پہلے بھی پوری طاقت سے کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں. اگر آپ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن کے آرڈر کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کروا سکتے, اعجاز چودھری صاحب کو آپ لاہور سے جیل سے نکال کر آپ یہاں پہ سینٹ کے اندر نہیں لا سکتے, بار بار پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود آپ یہ نہیں کر پا رہے, تو پھر میرے بھی پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیں, میں بھی یہاں سے جاتا ہوں. اور پھر عمر عباس بپی صاحب وہاں پہ سینٹ سے باہر نکل گئے اور واپس پولیس کی حراست میں چلے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک اصولی کام کیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے میں گرفتار ہوں, مجھے آپ واپس بھیج دیں اور میرے آرڈر کینسل کر دیں اگر آپ اعجاز چودھری صاحب کو نہیں لا سکتے تو. اعجاز چودھری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے اندر آ کر کھڑے ہو کر کوئی تقریر کریں, لہذا انہیں روکا جا رہا ہے. یہ معاملہ پھر بھجوا دیا چیئرمین سینٹ نے استحقاق کمیٹی کے اندر کہ جناب دیکھیں ہماری بات نہیں سنی جا رہی, تو استحقاق کمیٹی اب بلائے گی, بلا کے سنے گی, بات کرے گی کہ جناب آپ پروڈکشن آرڈرز کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کرواتے, تو جب ہوگا تو وہ دیکھ لیں گے. یا ناظرین ایک بات نجم سیٹھی نے کی ہے اور اس بات کے اندر ساری خبر ہے اور مین خبر ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی حکومت سے کیا کارکردگی چاہتی ہے. صرف ایک کارکردگی وہ چاہتے ہیں, صرف ایک کام وہ چاہتے ہیں. تو بقول نجم سیٹھی وہ کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑو, پاکستان تحریک انصاف کو مارو, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو. فوج کو بس اس کارکردگی سے مطلب ہے, انہیں کوئی اور کارکردگی نہیں چاہیے. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہی چاہتی ہے حکومت سے کہ پی ٹی آئی کو تباہ برباد کر دو. اس کی وجہ کیا ہے ذرا یہ سمجھیے آپ. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 70-75 سال کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. یعنی یہ ضرور ہوتا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو جاتی تھی, ضیاء الحق کے دور میں کچھ حد تک ایکسپوز ہو گئی تھی, یحییٰ خان کے دور میں بہت ایکسپوز ہو گئی تھی, لیکن معاملہ یہاں تک نہیں گیا تھا کہ ان کے کاروبار جو بزنسز ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, جو باقی ساری چیزیں بجٹ ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. یعنی عمران خان صاحب ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل کلاس کو ایڈریس کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ نواز شریف کا ورکر جو ہے اس کی شاید وہ سمجھ بوجھ نہیں تھی, وہ اس لیول تک معاملے کو لے جا نہیں پائے. یہاں پڑھا لکھا ورکر ہے, اس کا شعور جو ہے وہ کسی اور طرح کا ہے, اور شعور کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ کلاس وہ والے سوالات اٹھا رہی ہے جو کبھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سننا نہیں چاہتی. ان کے ہر مفاد کو یہ ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کے اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی فالوورز ہیں یا عمران خان صاحب کو جو لوگ ووٹ کرنے والے ہیں, ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان جگہوں پر جا کر چوٹ کرتے ہیں جس جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. باریک وارداتیوں کو یہ پکڑ لیتے ہیں. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے رہ کر پتلی تماشا کھیلتی تھی, پہلی مرتبہ یہ ان کو دیوار کے سامنے نکال کر لے کر آئے. پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ ڈی جی ISPR جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نیریٹو بنایا گیا, اس کے لیے بہت بڑے بڑے بجٹ رکھے گئے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ والا شعور کہیں سسٹین کر گیا تو ان کے لیے پاکستان کے اوپر اپنا کنٹرول اور قبضہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا وہ ممکن نہیں رہے گا. تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سارے سیاستدان انہیں ڈیلیور کر کے دیں. اب پرویز خٹک صاحب کو کیوں لایا گیا, اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. ان کے سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں یا میرے سورس کی آپ خبر کو دیکھ لیں تو بات ایک جیسی ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک لیول سے آگے بروٹیلٹی پاکستان پیپلز پارٹی PMLN یہ اپنے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتے. ظلم جبر اور فسطائیت کا جو ٹیگ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے یہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اقتدار کا حصہ اس لیے نہیں بن رہی کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ظلم اور بربریت کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم وزارتوں میں نہیں بیٹھتے, ہم اقتدار کا حصہ رہنے دیں, موچاں اسی لٹاں گے, لیکن ہم کسی صورت بھی حکومت کا فیس نہیں بننا چاہتے ہیں. ہم حکومت میں لیکن حکومت کا فیس ہم نہیں بننا چاہتے. باریک واردات انہوں نے بھی ڈالی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ یہ سارا کچھ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گا جو اس ملک میں اس وقت ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم ہے. اور PMLN جو ہے اس کے لوگ بھی اب کتراتے ہیں کہ یار کتنا آپ نے ہم سے ظلم کروانا ہے. الٹیمیٹلی یہ چیزیں واپس آتی ہیں مڑ کے, انہیں بھی ڈر لگتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ پرویز خٹک جو ہے وہ وہاں پہ انڈکٹ کیا. پرویز خٹک کو جو خیبر پختونخوا میں جتنی بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایک اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں رکھا جائے گا. پرویز خٹک کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر چیزوں کو اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر سکیں گے. اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خیبر پختونخوا میں طاقت استعمال کریں گے. یعنی ویلن کا رول جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میری تو سیاست تباہ ہو گئی لیکن میں PTI کو نہیں چھوڑوں گا خیبر پختونخوا میں.
کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے ایک احتجاج لے کر اسلام آباد کی طرف آئے گی تو ہر دفعہ تو گولیاں نہیں ماری جا سکتی. اب تو جو بائیڈن بھی نہیں ہے سر پہ جو سپورٹ دے دے گا, کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بھی ہے اس کے بارے میں ابھی بھی حکومت کو مکمل طور پہ کسی قسم کی کوئی شیورٹی یا گارنٹی نہیں ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ حکومت کیا سوچتی ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک تعریف کر کے حکومت کو خوشگوار حیرت میں اور مخالفین کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے, اسی طرح ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کوئی اور طرح کی بھی وہ بات کرتے ہیں. تو حکومت یہ ابھی بھی ڈری ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کہ ٹرمپ کی حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی, کیونکہ وہ تھرو پراپر چینل نیچے سے کچھ قراردادیں اور بل تو آ رہے ہیں. ایک جو ولسن کا بل ہے قرارداد جو ہے بائنڈنگ ریزولوشن, وہ اوورسیز پاکستانی اس کی کوشش کر رہے ہیں, پتہ نہیں انہیں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن حکومت بدستور خوفزدہ ہے, ڈری ہوئی ہے, اور ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں ٹرمپ ان کے ساتھ کرے گا کیا, یہ ان کے دماغ میں چل رہا ہے. لہٰذا انہیں یہ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کراؤڈ کو اس مرتبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی روکنا بہت ضروری ہے, اور وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اسی لیے ان کو وزارت دی گئی ہے. اور وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اندر سے جانتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گیم پرویز خٹک صاحب کریں گے. یہ عجیب معاملہ, اور ٹرمپ کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. ناظرین, جہاں سہیل بڑائی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن انہیں بھی ابھی تک ریاست کی صحیح ڈیفینیشن کا نہیں پتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مقبول جماعت ضرور ہے, مگر ایک تو وہ ریاست کو قبول نہیں, دوسرا اس کی قیادت میں کوئی ایک بھی معقول شخص نہیں ہے جو حالات کو معمول پر لانے کا فن یا ہنر جانتا ہو. قربانیاں دینے کے باوجود کپتان اور ان کے اندھے عقیدت مند شاہ محمود قریشی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی معقول شخص نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ ایسی پولیٹیکل سچویشن کسی پارٹی پہ آئی نہیں, لیڈر اندر کر دیا, نہ اس کو دیکھنے دیتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں, نہ اسی کو بات باہر آتی ہے. دوسرا, جو آدمی احتجاج کرتا ہے اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں, جو بندہ احتجاج نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی عہدے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بڑائی صاحب کسی پارٹی کے ساتھ ہوا ہی نہیں پاکستان میں, پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اور نہ کسی پارٹی نے اس لیول کا سٹانس اور مضبوطی دکھائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو قبول نہیں ہے. بھائی ریاست تو کہتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو, قومی اور صوبائی حکومتوں کو, اور ساتھ میں جو آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو. تو یہ ریاست کی جو غلط ڈیفینیشن ہے, جو فوج کو ریاست کہتے ہیں نا لوگ, وہ غلط کرتے ہیں. فوج جو ہے وہ ریاست کے جو 3 ستون ہیں ان 3 ستونوں میں ایک ستون کا ایک چھوٹا حصہ ہے فوج, بس اتنا ہی ہے. لیکن یہ ہمارے اس طرح کے جو دانشور ہیں انہوں نے فوج کو ریاست کہہ کے ان کا بھی دماغ خراب کر دیا اور پوری قوم کا بھی کانسیپٹ خراب کر دیا. میرے خیال میں ریاست کا ایک بڑا وسیع معنی ہے, ریاست ایک بہت بڑی چیز ہے, تو اس کو ریاست کو ویسے ہی رہنے دیں, اور اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں, اور اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریاست ہوتی کیا ہے. اور جس طرح سے اس ریاست نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, یعنی میں ریاستی جبر کہہ رہا ہوں, کسی ایک ادارے کے اوپر خالی نہیں ڈال رہا, حالانکہ معاملہ وہیں سے ٹریگر ہوا ہے, لیکن پورا کا پورا نظام جہاں سے انصاف ملنا تھا وہ ملا ہی نہیں. ریاست کے کسی ایک ستون نے انصاف نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف کو. ذلے شاہ کے قتل کو 2 سال ہو گئے ہیں. ذلے شاہ ایک دیوانہ آدمی تھا, میں اس کو خود بھی ملا ہوں. ہم صحافی جب جاتے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اندر, تو وہ باہر سے آوازیں لگا رہا ہوتا تھا کہ ہمارے خان کو بتانا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم قربانی دے دیں گے, ہم جان دے دیں گے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا تھا جب صحافی اندر جا رہے ہوتے تھے یا پولیٹیکل لوگ اندر جا رہے ہوتے تھے, تو وہ باہر کھڑا رہتا تھا, اونچی اونچی بولتا تھا. اور جب کبھی کسی وقت ہم لوگ باہر نکلتے تھے تو وہ آ جاتا تھا سب سے پہلے, ہاتھ میں اس کے عمران خان کی فوٹو پکڑی ہوئی ہوتی تھی. تو وہ ایک کریکٹر میں رہتا تھا, ایک دیوانہ آدمی تھا, اپنے لیڈر سے پیار کرنے والا تھا, اور وہ اس کو عمران خان صاحب سے بہت پیار تھا. ایسے شخص کو, معصوم شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. بڑی افسوسناک بات ہے. اس کا جو عمران خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں مجھے آج بھی یاد ہے. وہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب نے دیا تھا کہ ذلے شاہ ایک دیوانہ تھا, اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا, اور قتل کر کے لاش جو ہے وہ سڑک پر پھینک دی گئی. کون اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ جرم کیا تھا؟ سارے لوگ اسے پسند کرتے تھے. وہ ایسا انسان تھا جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. یہ عمران خان صاحب کا ایک پرانا اسٹیٹمنٹ ہے. واقعی ذلے شاہ کسی کا کیا بگاڑتا, وہ تو سب سے پیار کرتا تھا, جو آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتا تھا, اس کا خیال رکھتا تھا, لوگوں کو باہر انٹرٹین کرتا تھا. تو ایسا آدمی اس کو مار مار کے اس کی جان ہی لے لی, اور اس کے جسم پہ کتنے ٹارچر کے نشان تھے. اور مریم نواز نے کس طرح اس کے اوپر بیانیہ بنایا, وہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی, نہیں سنی تو آپ یہ سن لیں. لوگ ان کو اپنی ذاتی کار میں لائے تھے اور چھوڑ کے بھاگ گئے. نہیں انکل, وہ اینگل نہیں ہے. اینگل یہ ہے کہ وہ سارے اپنے ورکروں کو چھوڑ کے وہ چھپے ہوئے اندر. انکل, یہ جو سوال ہے, وہ جو یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے ورکر کی, اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے نا کہ افسوس تو مجھے بہت ہے, سنا کسی حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوئی. آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ اپنے انکل سے کہہ رہی ہیں کہ اس کو کون سا اینگل اٹھانا ہے اور کیسے کر کے اٹھانا ہے. ورکر کو چھوڑ گئے ہیں, یعنی یہ حادثے میں مر گیا, ہم نے یہ کہنا ہے. حد ہو گئی. ویسے ایک سیاسی کارکن ہے, اس کے اوپر کتنے سارے نشان ہیں ٹارچر کے, اور اس کا مرڈر ہوا, اس کی فیملی کو کیسے دبایا گیا, اس کے والد نے خود بتایا. تو یہ ساری دنیا ہی جانتی ہے اب کہ کیا کیا آپ لوگوں نے. اور ان کو شوق کس بات کا ہے؟ آج بھی صرف اپنی تشہیر کا شوق ہے.
اپنی سیاست سے باہر انہیں کچھ نہیں دیکھنا. لوگوں کا خون بہتا ہے بہہ جائے, لوگ مرتے ہیں تو مرے. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں, ایسا ظالم خاندان ہے, ایک ذہنی مریض ہے یہ خاندان. یہ جو شریف خاندان ہے نا, یہ ذہنی مریض لوگ ہیں اور احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں. اشتہار پہ اشتہار چھاپتے ہیں. آج صبح کے اشتہارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اخبارات آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات انہوں نے پھر لگائے ہوئے ہیں. 3 بڑے اشتہارات جو ہیں وہ پنجاب حکومت نے لگائے ہوئے ہیں, ایک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی لگایا ہوا ہے. ان کے اندر ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کون میڈیا میں زیادہ پیسہ بانٹتا ہے, کون اخبارات کے اندر زیادہ اشتہارات لگاتا ہے. بڑھ چڑھ کے اشتہارات لگا رہے ہیں اور میاں نواز شریف کا منہ فٹ کر دیتے ہیں ہر اشتہار کے اندر. بھئی میاں نواز شریف کا کیا تعلق ہے, کیا تعلق ہے؟ میاں نواز شریف ایک ریٹائر آدمی ہے. میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ بیچارہ گھر سے نہیں نکل سکتا, بات نہیں کر سکتا, حالات اس نے خود اپنے ایسے کر لیے ہیں. یاسمین راشد نے اس کو چاروں شانے چت کر کے فارغ کر دیا ہے اور پھینک دیا اٹھا کے باہر ہلکے سے. اس آدمی کی فوٹو ہر جگہ پہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے لگا دیتے ہیں. یعنی لوگ جس شکل کو مسترد کر چکے ہیں, لوگوں کے پیسوں سے وہ شکل جو ہے پاکستان کے تمام اخبارات میں چھاپی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کے حالات ہیں. اور جس آدمی کو یہ مائنس کرنا چاہتے ہیں, جس کا چہرہ یہ نہیں دکھانا چاہتے, وہاں حالت یہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے اچانک ٹلیاں کھڑ گئیں. پورا نظام جو ہے وہ ہل گیا. میں نے ویڈیو دیکھی, میں خود پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ اچانک سے اڈیالہ روڈ کے اوپر ایک ریلی نکلتی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ باہر آ جاتے ہیں. سورسز بتا رہے ہیں دوڑے لگ گئی سب کی, لیکن لوگ احتجاج کر رہے ہیں. یہ سیدھے لٹک جائیں, الٹے لٹک جائیں, یہ کچھ بھی کر لیں, یہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا جن جو ہے نا اس کو بوتل میں بند نہیں کر سکتے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پٹھی لمک جائے, سدھی لمک جائے, یہ ادھر دوڑے لگائیں, یہ مولوی لانچ کریں, یہ کوئی اور فتنہ لانچ کر دیں, یہ جو مرضی کوئی رنگ روٹ لانچ کر دیں, چاہے اس کے اندر کسی جناب وہ فنکاروں کو لانچ کر دیں, چاہے صحافیوں کو لانچ کر دیں, چاہے نئے سیاستدان لے آئیں, چاہے کابینہ کی تعداد 600 کر دیں. بھئی تم جو مرضی کر لو, عمران خان کی مقبولیت کو اب تم ختم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت ختم ہو گئی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی عزت بچانا چاہتی ہے یا بحال کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس عمران خان کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. اور اب عمران خان کے لیے بھی یہ کام مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ریالٹی تو یہ ہے, اب اس کو فیس کر لیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.